जी औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, हमने सूरह बक़रा की आयत नंबर 20 तक अपनी तफ़सीर को मुकम्मल किया। अल्लाह समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ने इस आयत के बिल्कुल इख्तिताम पर जो अपनी कुदरत का इज़हार किया है, उससे पहले अल्लाह ताला ने जितनी भी वो सेंसेस जो हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, अगर उनका हम सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि अपनी सिमात का, अपनी बसारत का और सोच और फ़िक्र और तदब्बर करने की सलाहियत का अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अल्लाह बेशक इस चीज़ पर क़ादिर है कि वो हमसे ये चीज़ें जो अल्लाह ने हमें दी हैं, ये जो सेंसेस अल्लाह ने हमें दी हैं, वो हमसे अल्लाह ताला छीन ले, देखने की, सुनने की, समझने की और गौर व फ़िक्र करने की। और ये बहुत बड़ी नेमतें हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इन नेमतों का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि इनका सही इस्तेमाल किया जाए। आगे जो है जी हमारी आज के सबक की आयत है, वो आयत नंबर 21 है। अल्लाह ताला उसमें फ़रमाते हैं, या अय्युहन्नासु उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने यहाँ पर देखिए ये आयत नंबर 21 में तमाम लोगों से मुखातिब होकर ये फ़रमाया है कि तुम सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं, यहूद व नसारा हो गए, हाँ जी, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने भी हैं, अल्लाह ताला ने उन सारे लोगों के दुनिया में भेजने का मकसद क्या बताया है कि इबादत करना है अल्लाह की, किसी और दूसरे की इबादत नहीं है। या अय्युहन्नासु उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम, यानी कि अब इबादत उसकी क्यों की जाए, यानी कि वही क्यों इबादत के काबिल है, क्योंकि उसने बनाया है हमें। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जो हमसे पहले आए थे उनको भी अल्लाह ने तख्लीक़ किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी ही इबादत करो, तमाम लोगों से मुखातिब होकर फरमाते हैं क्योंकि हमने तुम्हें भी बनाया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जो तुमसे पहले थे उनको भी हम ही तख्लीक़ करने वाले थे। और इस तख्लीक़ का मकसद क्या था? एक तो इबादत और दूसरा क्या, लअल्लकुम तत्तक़ून। इबादत करने के बाद क्या है, तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा होगा। हमें इससे ये आयत नंबर जो 21 है, इससे ये पता चला कि आबिद जो है वो खाली आबिद जो है, यानी कि आबिद तब तक आबिद होता है जब तक वो मुत्तक़ी होता है। वो नमाज जो उसको तक़वे की तरफ नहीं लेकर जाती है, उसको बेहयाई और बुराई से नहीं रोकती है, वो ज़कात जो उसके नफ्स का ज़का नहीं करती है, उसके नफ्स को का तज़किया नहीं करती है, वो ज़कात बेकार है, वो नमाज बेकार है जिसमें तक़वा नहीं है, वो रोज़ा बेकार है, वो हज बेकार है, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम इबादत से पहले तक़वे को इख्तियार करना लाज़िम शर्त रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इबादत के लिए तक़वा शर्त रखी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारे लोगों इबादत करो तुम किसकी, खालिक रब जो तुम्हारा है उसकी, क्योंकि उसने तुम्हें भी बनाया और तुमसे पहले लोगों को भी बनाया, और तुम तक़वा इख्तियार करो इबादत के ज़रिए से। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। अल्लाह फरमाते हैं जी, और रब जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना बनाया और आसमान को छत बनाया, और उसने आसमान से पानी नाज़िल किया, उसके ज़रिए से कई किस्म के फलों से तुम्हारे लिए रिज़्क़ निकाला, बस तुम अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ इस हाल में कि तुम जानते हो। वन तुम तअलमून, अल्लाह ताला ने देखिए तअलमून पर बात ख़त्म की है। जहाँ पर भी यहूदियों के और मुनाफ़िक़ों का ज़िक्र आया, अल्लाह ने उनको ला यअलमून कहा, यानी कि वो जाहिल है, ला इल्म है। लेकिन जहाँ पर इबादत गुज़ारों और मुत्तक़ियों का ज़िक्र आया, तो मुत्तक़ियों को अल्लाह ने फरमाया कि तुम जानने बूझने वाले, इल्म रखने वाले हो, तो तुमने जो है इसको अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है, क्योंकि वो रब जो है उसने तुम्हारे लिए खूबसूरत पूरा सेटअप किया है। यानी अगर हम ऊपर को निगाह उठाएं तो आसमान जो कि सितारों से और चाँद के से खूबसूरत अल्लाह ताला ने रात में बना दिया,
اور پھر ان ستاروں کی وجہ سے ہم ڈائریکشن کا پتہ کرتے ہیں، اور ان چاند اور سورج کے بدل بدل کر آنے جانے میں جو ہے وہ ہمارا کیلنڈر چینج ہوتا ہے، سال چینج ہوتے ہیں، مہینے چینج ہوتے ہیں اور دن بدلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے آسمان سے جو ہے وہ تمہارے لیے پانی برسایا بارش کی شکل میں، اور پھر اسی پانی کی وجہ سے جو ہے وہ ثمرات جو ہیں یعنی پھل زمین میں سے نکالے۔ پھر اس سارا کچھ جو تمہیں میں نے فیسلٹائز کیا ہے، ساری سہولتیں میں نے جو تمہیں دی ہیں، تمام نعمتوں سے میں نے جو نوازا ہے، تمہارے کھانے پینے کا جو میں نے بندوبست کیا ہے، تو اس کے بدلے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم نے کیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تم جانتے ہو کہ یہ سب کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، یعنی کہ آسمان سے بارش کوئی تمہارا پیر بابا نہیں برسا سکتا ہے، آسمان سے بارش کوئی کیا کہتے ہیں اس کو تمہارا بت نہیں برسا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کے مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ سارے جو ہے کمالات اس کے پاس ہوں، یہ ساری طاقتیں اس کے پاس ہوں، یہ اس رب کائنات کے پاس تمہاری تمام طاقتیں ہیں، یعنی کہ نباتات کو اگانا، بارشوں کو برسانا اور رزق کا مہیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ یہاں پر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اگر تم کسی اور کو شریک ٹھہراؤ تو پھر یہ کتنی غلط بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انداد وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا رازق ہے، اور اس کے باوجود پھر تم کسی اور کے پاس جاؤ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جی آگے، اب دیکھیے یہ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ نے توحید کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اب رسالت کے اوپر بات کریں گے آیت نمبر 23 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اب توحید کے فوراً بعد جو آیت یہاں پر بیان کی ہے آیت نمبر 23 میں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں ذرہ برابر بھی اس کتاب میں شک ہے، یعنی کہ ریب دو طرح کا ہے نا، یعنی ایک تو شک یہ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا یہ کہ اس کتاب کے جو ورڈ ہیں، جو کہانیاں اور قصے ہیں، جو الفاظ اور جو جملے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، جن چیزوں سے بچنے کا کہا ہے اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں ریب کا نہ ہونا، یعنی کہ دو طرح کے شکوک کبھی بھی انسان کے دل میں نہیں آنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ریب ہے تمہارے دل میں، مَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر ایسا کرو کہ تم اس کے جیسی کوئی ایک صورت جو ہے وہ لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم پھر ایسے کرو کہ جب ایسی کوئی صورت بنا لاؤ تو پھر کیا کرو، وَادْعُوا کا مطلب ہوتا ہے بلا لو، دعوت دے لو، اکٹھے کر لو، شہداءکم اس آیت کے اوپر کچھ گواہوں کو، من دون اللہ سوائے اپنے مددگاروں کو، سوائے رب کے، ان کنتم صادقین سب کو اکٹھا کر لو سوائے اللہ کے۔ تو دیکھیے ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جس کے اختیار میں زمین اور آسمان ہو، ٹھیک ہے نا، جس کے پاس تمام طاقتیں ہوں، تمام چیزوں پر وہ قادر ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے آیت نمبر 20 کے اختتام پر فرمایا، تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا بے وقوفی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا کرو کہ تم اپنے گواہوں کو بلا لو، ٹھیک ہے نا، اور پھر اللہ کے سوا جو ہے نا تم سب کو اکٹھا کر لو، ہم دیکھتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو۔ تو اس طرح کی کوششیں جو تھیں مشرکین مکہ میں سے بہت بڑے بڑے جو شاعر تھے انہوں نے کی اس طرح کی کوششیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جو ان پر نازل ہوا تھا اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی، اسی طرح کے شعر و شاعری بنانے کی۔ تو جب وہ اس طرح کے مد مقابل شعر بنا کر لے کر آتے تھے تو خود سن کر کافر بھی ہنس پڑتے تھے کہ یار نہیں، یہ جو کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا ہے وہ کلام اس کے ساتھ بالکل قطعاً بھی میچ نہیں ہوتا ہے۔ جی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے، یعنی کہ چیلنج دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات بتا دی، کلیئر کر دی کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا،
تو تم ہرگز بھی ایسا کر ہی نہیں سکتے ہو۔ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ کیونکہ یہ کلام جو ہے یہ کسی مخلوق کا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ تمہارے بس کی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ جو حروف مقطعات ہو گئے یا قرآن کا معجزہ، دیکھیے الفاظ کا کبھی کبھی انسان الٹ پلٹ کر کے گھما پھرا کر بات کر لیتا ہے، لیکن اللہ کا انداز پورے قرآن میں ایک ہی طرح کا مضمون اور پھر اسی کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرنا، یہ خالق کا ہی کام ہے، جو کہ اپنی بات کو کر کے مکرتا نہیں۔ انسان ہے، اپنی سٹیٹمنٹ بدلتا رہتا ہے، آج کوئی اور بات کی، کل اس کے مترادف کوئی بات کر دی، الٹی اس کے اپوزٹ کوئی بات کر دی۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی باتوں کو نہیں بدلتا ہوں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ مخلوق میں یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ مخلوق ماحول کے مطابق، سچویشن کے مطابق، صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی باتوں کو بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ایسا نہیں کر سکو گے نا تو پھر تم نے کیا کرنا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے پھر بچو، یعنی کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، دیکھیے یہاں پر پھر بچنے کا اور تقوی اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن کیا ہے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ نے پتھر کیوں کہا؟ کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر آگے جا کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو دلوں کو جو ہے نا وہ پتھر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ تمہارے دل پتھر کے جیسے ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہو گیا پتھر کا، حجارہ جو ہوں گے وہاں پر وہ سخت دل ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جو عبادت الہی سے محروم رہے، جن کے دلوں میں خشیت الہی نہیں تھی۔ ایک تو وہ والے دل پتھر ہوں گے وہاں پر اس جہنم کے اندر، اور دوسرے وہ بت جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے انسان جب دنیا میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے جی، اگر ہم عربی گرامر کے حساب سے دیکھیں تو کافر کہتے ہیں کسان کو جو کہ چھپاتا ہے نا، دانے کو چھپانے والا، عربی میں اس کو کافر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا، یعنی کہ اللہ کے احکامات کو جو انسان چھپانے کی کوشش کرے، اس کو بھلانے کی کوشش کرے، اس کو اگنور کرے، اس کو مانے نہ، تو اس کو جو ہے نا وہ اسی لیے کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ کافر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عدت للکافرین، یہ ان کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جی آگے آیت نمبر 25 میں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اب دیکھیے آیت نمبر جی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آیت نمبر 24 کا اختتام کیا ہے جہنم کے ایک چھوٹے سے منظر پر کہ کس طرح سے وہاں پر جو ہے انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن اللہ نے جو آیت نمبر آگے 25 میں بیان کیا وہ تھوڑا ڈیٹیل طلب اللہ نے بات کی۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے اس کے بالکل برعکس جو ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ خوشخبری دے دیجئے۔ ہمیں پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام بشیر بھی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ، ان سارے لوگوں کو جن کو ہم نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اگر یہ پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ان کو خوشخبری دے دو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے آتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایمان لانے کے فوراً بعد ہم قرآن پاک میں جو دیکھتے ہیں اللہ کے بات کرنے کا انداز، اس میں ایمان لانے کے فوراً بعد کرنے کا کام جو ہے وہ عمل صالحہ ہے۔
تو عمل صالح کون سے ہوتے ہیں؟ جو سنت کے مطابق ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ عمل کبھی بھی صالح تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا عمل بے شک جتنا ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر وہ قرآن اور حدیث کے منافی ہے تو وہ کبھی بھی عمل صالح جو ہے اس کی لسٹ میں وہ نہیں آئے گا۔ اللہ نے ایمان لانے کے فوراً بعد جو پہلی شرط رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی تمام آیتوں میں، آمنوا وعاملوا الصالحات کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، انا لہم جنات تجری۔ دیکھیے انا کے بعد انا کا لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ نو ڈاؤٹ اس میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کریں گے، جنت ہوگی، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی کہ اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ زرعی نظام جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کھیتی کے نیچے کبھی بھی نہر نہیں ہوتی ہے، سائڈ پر نہر ہوتی ہے، اور کبھی بھی گھر کے نیچے نہر نہیں ہوتی ہے، سائڈ پر نہر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بالکل جو یہاں پر قرآن پاک میں منظر جہاں بھی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات تجری، یعنی اس جنت میں وہ لوگ رہیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی کہ ان کے گھر نہروں کے اوپر ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور نیچے اس کے پانی بہہ رہا ہوگا، پانی کے اوپر گھر ہوں گے اور پانی کے اوپر ہی درخت ہوں گے۔ کیسا ایک عجیب سا ماحول ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک میں ہمیں بتاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان جنتوں کا حقدار بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الانہار کلما رزقوا منہا، سب کو وہاں پر جو ہے نا پھل کھانے کو دیے جائیں گے، تو وہ کیا کریں گے، کھانے کے لیے جب ان کو پھل دیے جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، تو ایسا ہی تو کھانا ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا یا اس سے ملتا جلتا، وَأَطُوبُهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ تو وہاں پر دیکھیے انسان اپنی ساری زندگی ان دو چیزوں کے لیے ہی سٹرگل کرتا ہے، اچھا گھر، اچھے بیوی اور اچھا رہن سہن جو ہے انسان کو ٹریک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھے سے گھر کے بعد ہم کیا کریں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ ازواج کا مطلب جو ہے نا جوڑے ہوتے ہیں نا جو شادی کے بعد بنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بیویاں ہوں گی اور ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان خوش نصیبوں کی بیویاں ہوں گی جو دنیا میں بھی ان کی بیویاں تھیں، نیک بیویاں ان کی، جو کہ دونوں میاں بیوی عبادت گزار تھے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، متقی تھے، اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر اسی انسان کو اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو اس کے ساتھ ہوگی، اور 70 حوروں کے برابر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو حسن دیں گے، اور اس کے ساتھ پھر مزید حوریں بھی ہوں گی اس کے ساتھ۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے ایک گفٹ ہوگا۔ لیکن جیسے دنیا میں ایک میاں کی اگر دو بیویاں ہوں تو ان کی آپس میں تھوڑی سی اختلافات ہوتے ہیں، وہاں پر ایسا کوئی سین نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی بغض اور حسد رکھنے والا دل جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے یہ جو اللہ تعالیٰ جنت کے ساتھ خالدون کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس میں بڑی ایک امید ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر دنیا حقیر بھی لگنی چاہیے۔ دیکھیے ہم کتنا بھی اچھے سے اچھا گھر بنا لیں، کتنی خوبصورت بیوی ہو، کتنا خوبصورت بھی میاں ہو، کہیں نہ کہیں بے وفائی کا یا چھوڑ جانے کا خدشہ رہتا ہے کہ جی شادی ہو گئی تو بیوی چھوڑ کر چلی جائے گی اس دنیا کو، مرنا ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کے بھی کوئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں تو ایک دوسرے کو چھوڑنے کی نوبت آ سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت جو کہ آخری مقام ہے انسان کا ہمیشگی والا، اس میں جو اس کو بیوی ملے گی وہ ایک تو طاہر ہوگی۔ طاہر کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ وہ حیض سے پاک ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کو حیض نہیں ہوگا، پھر پسینہ اور گندی بدبو اور جو یہ منی ڈسچارج ہوتی ہے یہ نہیں ہوگی اس کی، ان کے جو ہوگا وہ خوبصورت خوشبو کی طرح سے ان کے پسینے نکلیں گے، اور نہ ڈکار آئے گا، نہ ہوا خارج ہوگی، نہ پخانہ ہوگا، نہ جنتی مرد کو نہ عورت کو، کسی کو بھی۔ اسی لیے ان کو طاہر کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔
اتنے پاک کہ زندگی میں کبھی انسان اس طرح کا امیجن بھی نہیں کر سکتا دنیا میں کہ اس طرح کی کوئی پاک اور خوبصورت ازواج کسی کو ملے. تو پھر دنیا کی ان گندی عورتوں کی خاطر یا اپنی آخرت کو خراب کرنے والوں کو ان آیات کے اوپر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جی پھر چھوڑ جانے کا، بے وفائی کا یا کسی قسم کے بھی ڈر کا اندیشہ نہیں ہے کہ اس گھر کو چھوڑنا پڑے گا، یہ گھر کوئی چھین لے گا ہم سے. اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سارے ڈر ختم، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَا أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا. اب دیکھیے جنتی لوگوں کی مثال بھی کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ نے ارینج کر کے رکھا ہے وہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا، اور جہنمیوں کے لیے کیا تھا جو انتظام وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ کس طرح پتھر اور انسان جو ہیں اس سے دہکتی ہوئی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے. آگے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا وہ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ کے نزدیک وہ اتنے حقیر، گندے اور غلیظ اور بدتر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مثال کیسے ایک گھٹیا سے، جس کو ہم بہت ہی ہلکا سا جانور مخلوق اللہ کی سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ نے مثال دی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی، یعنی اللہ کو اس میں کوئی بھی شرم نہیں آتی ہے، ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی اللہ کو کہ اللہ ان کی مثال بیان کرے. مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ ایک حقیر مچھر کی سی جو ہے وہ مثال بیان کرے اللہ تعالیٰ اس کی، جیسے کہ ایک حقیر مچھر ہوتا ہے، اللہ نے خود ہی اس کو حقیر فرمایا اور پھر کہا کہ یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز. دیکھیے مچھر کے بارے میں ایک بڑی ہی اہم انفارمیشن ہے جو تفسیر میں ہمیں ملتی ہے کہ مچھر ایک ایسا ہے کیڑا کہ کیا کرتا ہے، وہ جب تک بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہی وہ کسی انسان کا خون سک کرتا ہے تو یہ خود مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ بھوکا رہے تو زندہ رہتا ہے، بلڈ سک کر لیتا ہے تو مر جاتا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی یہ انسان جو دنیا میں دنیا داری کو زیادہ اپنے اندر لے لیتے ہیں، ایکچولی وہ مر جاتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال بالکل اس مچھر کے جیسی ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس سے بھی بدتر. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلٌ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اللہ فرماتے ہیں پھر جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں پیش کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے، اور اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور ان میں سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب مچھر کی مثال بیان کی تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ مچھر کی مثال سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بندہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا جو کہ پہلے سے اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے کتے کے ساتھ قرآن پاک میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کتے کی مثال دیتے ہیں کہ یہ جو لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں یا اپنے اپنے ادیان پر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے نزدیک کسی جو ایک نارمل کتا ہوتا ہے جس کو ہلکایا ہوا کتا کہتے ہیں، وہ اس کی طرح زمین کو چاٹتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ گدھے کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجھے کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ میں مثالیں ان کی مرضی کے مطابق دوں، میں جیسی مرضی مثال دے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ کافر ہیں جو انکار کرتے ہیں نا، جب ان کے سامنے ہم ان کی اوقات بتاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ حیا آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ بھی کوئی مثال ہے دینے والی کہ اللہ مچھر کے ساتھ مثال دے رہا ہے. تو اس میں مثال دینے والے کی دینے والے کو نعوذ باللہ من ذالک وہ کمتر نہیں ہے کہ اللہ کوئی بڑی مثال نہیں بیان کر سکتا ہے. یہ جس کے بارے میں دی جا رہی ہے یہ اس کی توہین ہے اس میں،
ٹھیک ہے نا. یعنی یہ جس کے بارے میں یہ مثال دی جا رہی ہے اس کو اپنی انسلٹ اس میں فیل ہونی چاہیے کہ میری انسلٹ کتنی ہے اس چیز میں کہ اللہ مجھے ایک مچھر سے بھی بدتر گردان رہا ہے اور اس سے بھی برتر شمار کر رہا ہے. ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.